नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तरबियत हज के इस प्रोग्राम में दूसरे एपिसोड में मैं आप हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने आपको हज की तैयारी, घर से निकलते वक्त किस एहतमाम से आपको निकलना है, एयरपोर्ट पर किस तरह पहुँचना है और उसके बाद जद्दा एयरपोर्ट से मक्का मुकर्रमा तक की रुदात और उसके सफ़र के ताल्लुक़ से जो ज़रूरी हिदायत थी वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी। एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि जब आप सफ़र हज के लिए निकलें तो वैक्सीनेशन कभी नहीं भूलिएगा। मैंने दवाओं का जिक्र किया था, अपनी दवाएं लीजिए, लेकिन ज़ाहिर है कि ये बात मैंने इसलिए नहीं बताई थी कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि बग़ैर वैक्सीनेशन के जो मेनिंगोकोकल वैक्सीन लगाई जाती है और जो बहुत ज़ईफ़ हैं उनको इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन वो ज़रूर लगवाइए। बहुत से मरतबा मैंने देखा कि जो लोग प्राइवेट टूर ऑपरेटर से जाते हैं वो उनको स्टैम्प करके दे देते हैं कि आपको वैक्सीनेशन लगा दी गई। ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है। ये मुबारक सफ़र है, इसमें झूठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन लगाइए, वो आपके लिए ख़ुद आफ़ियत और आपका प्रोटेक्शन है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप बग़ैर वैक्सीनेशन के जाएँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब आप अर्ज़ मुक़द्दस पर पहुँच गए, आप इहराम की हालत में हैं ज़ाहिर है, अब आप अपने कमरे पे पहुँच गए। होटल में जो आपका कमरा है उसमें अपना सामान रखिए सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, हज के इस सफ़र में जल्दबाजी मत कीजिए। अब आपको ज़ाहिर है कि पहला काम ये करना है कि मक्का मुकर्रमा में चूँकि आप पहुँच गए हैं, आप बैतुल्लाह के ऊपर हाजिर होंगे। इसी को उम्रा कहते हैं। असल में जिस चीज़ को हम उम्रा कहते हैं उसमें आप समझ लीजिए, उसमें क्या चीज़ है? इहराम जो आप पहने हुए हैं, कसरत से आप तलबिया पढ़ रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आप अपने कमरे से निकलेंगे तो ये कहते हुए निकलेंगे। अब आप तवाफ़ करेंगे। उम्रे का एक हिस्सा तो इहराम और तलबिया, दूसरा हिस्सा तवाफ़ और सई, तीसरा उसके फ़ौरन बाद आप हलक कराएंगे, अपने बाल साफ़ कराएंगे और उसके बाद आप इहराम से वापस आ जाएंगे। ये असल में इन तीनों चीज़ों को मिला के हम उम्रा कहते हैं। अपने कमरे से जब आप निकलेंगे मक्का मुकर्रमा में तो आप बड़े एहतमाम के साथ, आप इहराम की हालत में, तो इहराम का मतलब ये नहीं कि आप अपनी चादर नहीं उतार सकते। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम जाइए, फारिग होइए और अपनी चादर को दोबारा पहन लीजिए। अब आपको दोबारा से 2 रकअत नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। असल में आमतौर पर लोग ये समझते हैं इहराम चादर का नाम है। इहराम चादर का नाम नहीं, इहराम एक कैफियत है। इहराम उस कंडीशन का नाम है जब आपको कुछ चीज़ें बताई गई कि आप ये नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे आप इहराम की हालत में शेव नहीं करेंगे, आप नाखून नहीं काटेंगे, आप कोई बाल नहीं अपने जिस्म का निकालेंगे। बहुत से लोगों को आदत होती है कि बिला वजह खुजाते रहते हैं या आप अपनी दाढ़ी के अंदर खिलाल करते रहते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। इस बात का इम्कान है कि आपका कोई बाल टूट जाए। बाज़ लोग अपने सर में अक्सर खुजाते रहते हैं। इहराम की हालत में इसका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हमारे सर का बाल दानिस्ता ना टूटे। ठीक है, आप अनजान में हो जाए वो एक अलग बात है, उसमें कोई दम वाजिब नहीं होता, लेकिन जानबूझ के कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे इहराम में जो चीज़ मना की गई है वो कोई चीज़ सरजद हो जाए। आप को अगर गुस्ल करना है, आप गर्मी देख रहे हैं बहुत है, तो आप नहा लीजिए और फिर इहराम की चादर पहन लीजिए। इसी तरह अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाना खाइए। ये नहीं कि आप मक्का मुकर्रमा पहुँचते ही भागेंगे। देखिए, इबादत के लिए इत्मीनान, सुकून, संजीदगी और वक़ार की बहुत ज़रूरत है। 1-2 घंटे आप आराम कर लीजिए। हाँ, पूरी रात सोना मना है। आप मक्का मुकर्रमा में मान लीजिए रात में पहुँचे 1 बजे, आप थक रहे हैं, 1-आध घंटा आप आराम कर लीजिए, खा लीजिए, वॉशरूम जाइए, उसके बाद इहराम की चादर दोनों पहन के आप ताज़ा दम होके बैतुल्लाह की तरफ चलिए। आप जानते हैं कि लोग ग्रुप्स के अंदर जाते हैं। बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे जो आपके साथ हम सफ़र हैं आपके, वो सब एक ही बिल्डिंग में आमतौर पर ठहरते हैं। हिंदुस्तान की जो बिल्डिंग्स हैं आप देखेंगे, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हज कमेटी का, हमारी वज़ारत ख़ारजा के इंतज़ामात वहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। दूसरे बहुत से ममालिक से बहुत अच्छे होते हैं। मेरा तजर्बा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से ममालिक की जो हुकूमतें हैं वो इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं करती। हमारे यहाँ आप देखेंगे हिंदुस्तानी बिल्डिंग्स जहाँ हमारे हुज्जाज ठहरे होते हैं, हर जगह उसको अपने कौमी जो हमारा तिरंगा झंडा है, हमारा जो परचम है वो लगा होगा, वो पहचान होगी आपकी कि आपकी ये बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग के ऊपर नंबर होगा, तो आपके लिए बहुत आसानी है। और एक बात मैं और अर्ज़ करूँ आगे बढ़ने से पहले कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में डिस्पेंसरीज़ हमारी कायम होती हैं जगह जगह। मक्का मुकर्रमा में 10, 11, 12 डिस्पेंसरीज़ हमारी होती हैं। मदीना मुनव्वरा में कम से कम 4 डिस्पेंसरीज़ और अच्छे खासे यानी 10-12 बेडेड हॉस्पिटल्स भी दोनों जगह, दोनों अर्ज़ मुक़द्दस पे होते हैं। अगर कोई इस तरह की बात होती है तो आपका पूरा मेडिकल बैकअप वहाँ मौजूद रहता है। हिंदुस्तानी डॉक्टर्स, हिंदुस्तानी नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ आपकी खिदमत के लिए हम वक्त 24 घंटे तैयार रहते हैं और बहुत सख्त ड्यूटी करते हैं वो आपके लिए।
یہ میں نے یہ جانکاری آپ کو اس لیے دی کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کبھی طبی مدد کی ضرورت ہو، کبھی میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہو، تو آپ جہاں ٹھہرے ہیں اس کے قریب ترین کہیں نہ کہیں ضرور ہندوستانی ڈسپنسری آپ کو مل جائے گی۔ اب آپ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جب پہنچ چکے ہیں تو اب آپ اپنے کمرے سے عمرے کے لیے نکلیں گے۔ نیت تو آپ اپنے وطن سے کر کے ہی چلیں، جگہ جگہ یہ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ جس طرح میں حج کے سفر کے لیے نکلا ہوں اور عمرہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا اسی طرح میرا عمرہ کرا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو دعائیں کی تھیں پورے عمرے کے سفر میں، جہاں جہاں مقبول مقامات میں آپ نے جو دعائیں کی تھیں ان دعاؤں میں ہمیں شامل کر لے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی تھی اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ یہ دعائیں کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیے۔ لبیک اللہم لبیک یہ حاجی کا سب سے بڑا ورد ہے، سب سے زیادہ ثواب اسی کا ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے چلیے۔ اب آپ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی جو مسجد ہے جسے ہم مسجد حرام کہتے ہیں، بیت اللہ جس کے اندر ہے وہ قدیم ترین، جسے قرآن میں بیت عتیق کہا گیا، جس کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں اپنے ملکوں کے اندر کہ اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت کرا دے، وہ پل آپ کے قریب آ لگا ہے۔ آپ اس مبارک ترین، اس عظیم ترین، اس مقدس ترین مقام کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ احرام کی حالت کے میں ہیں، ایک طرح سے آپ احرام کیا ہے؟ ایک طرح سے کفن کی بھی یاد دلاتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، ہم ایک دن مرنے والے ہیں۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ حج کا پورا سفر ایک طرح سے موت کا بھی ریہرسل ہے، تو آدمی اللہ کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی موت کو بھی یاد رکھے اور ہمہ وقتی کوشش کرے، پتہ نہیں اگلا پل مجھے نصیب ہوگا کہ نہیں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے مجھ سے۔ ان جذبات کے ساتھ، ان پاکیزہ جذبات کے ساتھ، اللہ سے پوری امید کے ساتھ کہ آپ جو مانگنے آئے ہیں اس در سے نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا۔ سب سے بڑا در تو یہی ہے، ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے لیکن وہ دیتے دیتے نہیں تھکتا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے پوری امید کے ساتھ، پوری دعا کے لیے ضروری ہے کہ آپ امید رکھیں، یعنی آپ جس عظیم ترین شخصیت، جس عظیم ترین ہستی سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی دینے والا ہے ہی نہیں، تو پوری امید کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے گا۔ اب آپ جب خانہ کعبہ میں کی مسجد میں داخل ہوں گے تو جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہر مسجد میں داخل ہوتے ہم نے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ابھی بہت وقت ہے، یاد رکھیے، ان کو یاد کیجئے، اور پھر جن لوگوں کو نہیں یاد کم سے کم بسم اللہ کہہ کے آپ داہنا پیر مسجد حرام میں رکھیں۔ اب آپ آگے بڑھیں گے، جس دروازے سے آپ داخل ہوں گے بیت اللہ کے، آپ کو سیڑھیاں نیچے اترنا پڑے گا، چونکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ نشیب میں ہے۔ کچھ سیڑھیاں اترنے کے بعد کبھی آپ 15-20 سیڑھیاں اتریں گے، کبھی اس سے زیادہ سیڑھیاں اتریں گے، آپ بیت اللہ کے قریب پہنچ جائیں گے۔ نیچے نگاہ ہوگی احرام کی حالت میں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایک پورا احساس کرتے ہوئے، اس احساس کے ساتھ کہ ہم سراپا گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے پاس جا رہے ہیں جو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، بخشنا، توبہ قبول کرنا اسے بہت پسند ہے۔ تو پھر اس امید کے ساتھ جب آپ اللہ کے گھر کا دیدار کریں گے، یقین جانیے انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کا عمرہ بھی قبول ہوگا، آپ کا حج بھی قبول ہوگا۔ پوری کی پوری امید رکھیے، انشاءاللہ ضرور بخشے جائیں گے، ضرور گناہ ختم ہوں گے، ضرور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ آپ آگے بڑھیں گے۔ اب جب آپ نیچے نگاہیں رکھ کے ایک عظیم بادشاہ کے دربار میں آپ کی حاضری ہے، جب خانہ کعبہ بالکل آپ کے سامنے ہوگا تو جو آپ کے ہمراہی ہیں، جو آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرنے والے ہیں، جو لوگ پہلے جا چکے ہیں، وہ آپ کو اشارہ کریں گے، آپ نظر اٹھائیے، اللہ اکبر کہہ کے دیکھیے تو خانہ کعبہ جس کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ترستی ہیں وہ پورا کا پورا آپ کے سامنے ہوگا۔ اس وقت آپ دعا مانگیے، خوب دعا مانگیے، روئیے، گڑ گڑائیے اللہ کے سامنے۔ دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی دعا قبول ہوتی ہے، اس پہلی حاضری کے وقت جتنی دعائیں مانگیں گے اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہ دینے والی ذات ہے، وہ خوب دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو وہ دینے والا ہے، ناپ تول کے نہیں دیتا، بغیر حساب کے دیتا ہے۔ جتنی دعائیں، جتنی آپ کے اندر ہمت ہو، سکت ہو، دعائیں مانگیے، اپنے لیے، اپنے اعزہ کے لیے، اقربا کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے، اپنے وطن میں سلامتی، امن و امان کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے تمام عزیز و اقارب کے لیے، مرحومین کے لیے، والدین کے لیے، جس سے آپ کا تعلق ہے۔ دیکھیے جس سے آپ کا تعلق ہے، بازار میں آپ جاتے ہیں، جن سے آپ سامان خریدتے ہیں، جو آپ کے دھوبی ہیں، جو آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں، ان کسی کو مت بھولیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ خود کو بھول گئے اور آپ دوسروں کو یاد رکھے، دوسروں کے لیے دعائیں کی
اور اپنے آپ کی اپنی ضرورتیں بھول گئے تو اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے، آپ کو بغیر مانگے وہ سب دے دے گا جو آپ مانگ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ان لوگ، کتنے لوگ آپ سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، یہ نیت وہیں سے کر لیجئے اور وہاں ضرور کہیے اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اے بار الہ ان کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، انہیں بھی اس گھر کی حاضری نصیب فرما۔ وہ اسی امید، اسی تڑپ میں آپ سے دعا کو کہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں ان کے نمائندے بن کے، تو ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ اس موقع پہ آپ خوب دعا کیجئے، خانہ کعبہ کے سامنے ہیں آپ، اللہ کا نور وہاں پہ سراپا، پورے ہر طرف اللہ کا نور ہے، اللہ کے جلوے ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، آپ کو نظر نہیں آتی۔ احادیث کی روشنی سے تو یہ ہے کہ ہمہ وقت وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے، وہ ہم کو دکھتی نہیں ہے۔ جیسے جنگ بدر کے اندر فرشتے میدان جنگ میں موجود تھے، ہے نا، صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے بتایا کہ فرشتے مدد کر رہے تھے۔ اسی طرح آپ یقین کیجئے کہ رحمتوں کی انوار کی بارش ہے، آپ کی جھولی تنگ پڑ جائے گی لیکن دینے والے کے خزانے کم نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر رو کے، گڑ گڑا کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس مالک دو جہاں کے سامنے کہ اب اس کے علاوہ کون سا در ہے، کہاں جائیں گے، کہاں گناہ معاف ہوں گے، کہاں میں بخشش ملے گی، یہ کہہ کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دیجئے۔ آپ دیکھیے آنسوؤں کے ساتھ حاضری کیجئے، اللہ کو پکاریے، گڑ گڑائیے اللہ کے سامنے، آپ کو خود تمانیت نصیب ہوگی، آپ کا قلب، آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ آپ کے گناہ دھلتے چلے جا رہے ہیں، آپ پاک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو جگہ جگہ زمزم کے کیمپ، خانہ کعبہ کے پریمیسز میں، اس کیمپس میں آپ جہاں نظر دوڑائیں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کو زمزم کے کین رکھے دکھائی دیں گے۔ آپ زمزم پیجئے، سکون، پانی پینے کی جو سنتیں ہیں اس کا اہتمام کریے، بسم اللہ کہہ کے پیجئے، 3 سانس میں پیجئے، ہر سانس میں کے بعد الحمدللہ کہیے، اور پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ تو زمزم ہے، زمزم میں شفا ہے، جس زمزم پیتے وقت جو دعا آپ کے دل میں ہوگی، جو دعا آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اب آپ طواف شروع کریں گے۔ اب دیکھیے طواف اور سعی 2 چیزیں آپ کو کرنی ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ آپ احرام کی حالت میں ہیں، طواف میں یہ یاد رکھیے کہ شروع کے جو 3 چکر ہیں اس میں آپ کو اپنے احرام کا داہنا کاندھا یہ کھول دینا ہے، اور اپنے احرام کی چادر کو آپ نیچے سے نکال کے اوپر ڈال لیں گے۔ یہ داہنے کاندھے کو آپ کھلا رکھیں گے، اور اس عمل کو ہم استبا کہتے ہیں، استبا یعنی داہنے کاندھے کو کھلا رکھنا۔ شروع کے 3 چکر میں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جب طواف شروع کریں گے، اب آپ لبیک اللہم لبیک نہیں کہیں گے، اب چونکہ آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، اب آپ لبیک چھوڑ کے جتنی دعائیں آپ چاہیں مانگیں، جو دعا چاہیں۔ طواف اصل میں دعا کا نام ہے، اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر کے سامنے آپ چکر لگانے، ایک شمع ہے نور کی، ایک رحمت و کرم کی شمع ہے، اور اس کے چاروں طرف آپ پروانے بن کے اس شمع کا طواف کر رہے ہیں، یہ اس کا فلسفہ ہے۔ اور آپ اللہ کے سامنے ہیں، آپ کوئی پردہ نہیں، اب آپ ہاٹ لائن پہ ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو مانگیں گے انشاءاللہ نصیب ہوگا، آپ کی جھولی بھر دی جائے گی۔ تو آپ دہنا چادر نکال کے نیچے سے دہنا کاندھا کھول کے اپنی چادر ادھر ڈال لیجئے، اور اب آپ اس طرح سے آپ اپنا طواف شروع کریں گے۔ طواف کی معنی ہے 7 چکر خانہ کعبہ کے لگانے۔ شروع کے ان 3 چکر میں نے آپ کو بتایا دہنا کاندھا کھول لیں گے۔ ایک عمل آپ کو اور کرنا ہے جسے رمل کہتے ہیں۔ رمل کی معنی یہ ہے کہ آپ ذرا سینہ آگے کو نکال کے تھوڑے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے کے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ ایک تھوڑا سا بھاگنے اور آہستہ چلنے کے درمیان کی جو کیفیت ہے اس حساب سے اسے رمل کہتے ہیں۔ ناظرین، رمل میں نے آپ کو عرض کیا کہ شروع کے 3 چکر میں استبا کر رہے ہیں، اور رمل میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ آگے آپ کسی سے ٹکرائیے نہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت تھوڑا سا تیز چلیے، بلکہ آگے اگر بھیڑ ہے تو آپ رک جائیے، لیکن کوشش کیجئے کہ آپ پنجوں پہ تھوڑا سے کھڑے ہوں، جہاں بھیڑ ہو وہاں رک جائیے، کہیں پہ بھی آپ رک سکتے ہیں، ایسا منع نہیں ہے۔ شروع کے 3 چکر میں مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ استبا اور رمل کریں، اور باقی جب 3 چکر آپ کے پورے ہو جائیں تو اس کے بعد رمل نہیں کریں گے۔ آپ اپنی درمیانی چال سے جیسے طواف کرتے ہیں، آہستہ 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 بالکل نیچے دیکھتے ہوئے، بار بار ٹک ٹکی لگا کے خانہ کعبہ کو بھی نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اللہ سے آپ کا دل لگ جائے، آپ اللہ سے جڑ جائیں۔ یہ اصل میں مقصد ہے کہ آپ کی جو ہاٹ لائن ہے اللہ سے وہ مضبوط ہوتی رہے، آپ کو لگے کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اور اللہ آپ کی بات کو سن رہا ہے۔ دیکھیے، عبادت کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے وہ اہم نہیں ہے، عبادت کی جو اصل روح ہے اس کو پہچاننا چاہیے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ سجدوں سے پڑ گیا ہے جبیں پر نشاں تو کیا، سجدوں سے پڑ گیا ہے جبیں پر نشاں تو کیا، وہ سجدہ کر کہ جس کا زمیں پر نشاں رہے۔ زمین والوں کو پتہ چلے کہ آپ سجدہ کرنے والے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ سجدہ کرنے والے ہیں، آپ
غیبت نہیں کریں گے، آپ سجدہ کرنے والے ہیں، آپ نماز پڑھنے والے ہیں، آپ اونچا نہیں تولیں گے، آپ دل آزاری نہیں کریں گے، آپ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، آپ کسی کا دل نہیں توڑیں گے۔ آپ چونکہ سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو جوڑنے والے ہیں، آپ تو محبت والے ہیں۔ آپ کس عظیم ہستی کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر تو اس عظیم ہستی کی صفات ہونی چاہیے، عفو، درگزر کی، معافی کی، کرم کی، رحم کی۔ جو آپ کے سامنے آئے مدد کے لیے آپ اس کی مدد کریں۔ یہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو عبادات کے ڈھانچوں پہ نہ جا کے اس کی اصل اسپرٹ، اس کی جو روح ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اتنی عظیم ترین عبادت جس کے ہر رکن میں، مناسک حج میں ایک ایسی تربیت، ایک ایسا فلسفہ، ایک ایسے راز پوشیدہ ہیں، کاش ہم ان تک پہنچ جائیں۔ طواف آپ نے کیا، طواف میں دیکھیے بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں پہلے چکر میں یہ دعا، دوسرے چکر میں یہ دعا، یہ بالکل غلط ہے، کہیں ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ آپ اللہ سے جو دعا مانگے، جس چکر میں چاہیں مانگے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کے کا جو دل کا جو کعبہ ہے، دل کا جو قبلہ ہے، وہ اس قبلے سے ہم آہنگ ہو جائے، وہ اس قبلے سے میچ کر جائے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو ہر چیز، ہر رحمت اور برکت یہاں کی آپ کو مالا مال کر دے گی۔ 7 چکر آہستہ آہستہ آپ اس طرح کریں گے۔ بس اس بات کا یاد رکھیے کہ خانہ کعبہ کے اندر جہاں پہ حجر اسود نصب ہے، جس کونے پہ، اسے رکن حجر اسود کہتے ہیں۔ اسے امیجیٹ پہلے جو کونا ہے خانہ کعبہ کا، اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ تو آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت، طواف ہمیشہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، جب آپ طواف کرتے ہیں تو ہمیشہ خانہ کعبہ آپ کی بائیں جانب ہوگا۔ جب آپ رکن یمانی پہ آئیں تو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے وقت اس دوری کے درمیان، رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا پڑھتے تھے۔ آپ بھی وہ دعا پڑھیے۔ باقی آپ جو چاہے دعا مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، اردو میں مانگیں، ہندی میں مانگیں، جس زبان میں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سنتا ہے، لطیف خبیر ہے، ساری زبانوں کو جانتا ہے۔ بعض مرتبہ بہت سے لوگ عربی کی وہ دعائیں مانگتے ہیں لمبی لمبی، جن کے مطلب وہ نہیں جانتے۔ اس سے بہتر ہے آپ اپنی زبان میں مانگیں۔ اللہ ہر چیز سننے والا ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ بہت بلند آواز میں کتاب لیے ہوئے ہیں، وہ اس کو زور زور سے پڑھ رہے ہیں۔ دعائیں پڑھنے یہ مناسب نہیں، اس سے دوسروں کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ اپنا دل لگانا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنے دل کو جوڑنا چاہتے ہیں، تو ایسا کوئی عمل مت کیجیے۔ زور آواز سے بات مت کیجیے، پکاریے مت، شور مت مچائیے، ایسا نہ ہو کہ کسی کی عبادت میں خلل پڑے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان میں اللہ سے مانگیے۔ یہ 7 چکر میں آپ کو 15 منٹ لگتے ہیں، 20 منٹ، 30 منٹ، جتنے لگتے ہیں، یہ آپ کا عظیم ترین وقت ہے۔ دعاؤں میں ہر ایک کے لیے دعا کیجیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مرحومین کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بچوں کے بہترین رشتوں کے لیے، دین کے اوپر قائم رہنے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، ملک میں امن و امان، چین و سکون کے لیے، تمام شہریوں کی خوشحالی کے لیے، تمام ملک کی خوشحالی کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے، جتنی بھی آپ دعا کر سکتے ہیں آپ دعا کیجیے۔ اس کے بعد 7 چکر جب آپ کے پورے ہو جائیں گے، آپ آ کے مقام ابراہیم آپ دیکھیں گے۔ وہاں پہ مقام ابراہیم کے کافی پیچھے آ کے، چونکہ مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، وہ طواف کی جگہ ہے، اور جب آپ وہاں نماز پڑھیں گے تو لوگوں کو دقت ہوگی۔ کسی بھی صورت میں عمرے اور حج کے کسی بھی مرحلے پر ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے ہم راستوں کو بلاک کریں، ہم راستوں کو روکیں، راستے میں اڑچن پیدا کریں، طواف اور عبادت کرنے والوں کو ہم سے تکلیف ہو، تو پھر ہمارا سارا کا سارا اجر ضائع ہو جائے گا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے، جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے، اس کا مطلب کافی پیچھے جا کے سکون و اطمینان، جہاں آپ کو اسپیس ملے، جو جگہ اسپیشس ہو، وہاں جا کے آپ 2 رکعت نماز جو طواف کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھ کے آپ طواف سے فارغ ہو گئے۔ اب آپ سعی کرنے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی کیمپس کے اندر، مسجد حرام کے اندر، صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ آپ کو جگہ جگہ وہاں پر آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے، اسی کیمپس کے اندر، یہیں پر مطاف کے اندر لکھا ملے گا ٹورڈز صحیح، ٹورڈز صفا۔ اس کو آپ فالو کرتے رہیے، آپ صفا پر پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں صفا اور مروہ 2 آمنے سامنے پہاڑیاں ہیں، تقریباً 450 میٹر کی دوری دونوں کے بیچ میں ہے۔ صفا پہ آ کے آپ قبلہ رخ ہو کے، آپ کو دکھے گا، قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جائیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میں خالص تیری رضا کے لیے صحیح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ آپ جانتے ہیں جب زمزم کی پانی کی فراق میں، پانی کی
حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی ان کو تڑپتے دیکھ کے جب پانی کے لیے دوڑی تھیں، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے مردوں کے لیے حکم دیا، مرد اور خواتین، کہ آپ سیدہ حاجرہ کے قدموں سے قدمیں ملا کے جیسے سیدہ حاجرہ دوڑی تھیں اسی طرح آپ دوڑیے۔ اور اس میں میسج یہ ہے کہ اللہ سے کبھی نا امید مت ہوئیے۔ سیدہ حاجرہ عمر کے اس منزل پہ، آخری منزل پہ، جب ان کی عمر کتنی تھی، 90 سال کے قریب، دوڑیں، اور انہوں نے کسی موقع کے اوپر بھی وہ نا امید نہیں ہوئی، اور الٹیمیٹلی بالآخر پانی ملا۔ سید آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے ایڑیوں سے، ان کے قدموں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا فوارہ نکال دیا۔ تو یہ میسج ہے صحیح کے اندر، صحیح کے معنی محنت کے ہیں۔ آپ صفا سے چلیں گے، آپ نے صفا کے اوپر، یہ وہی صفا ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا خطبہ دیا تھا، جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا اور کہا گیا آپ سے کہ اپنے عزیز و رشتہ داروں کو یہ پیغام پہنچائیے۔ یہیں پر آپ نے پہلا، یہ تاریخی مقام ہے، وہ تاریخی مقام ہے جہاں آپ نے نبوت کے بعد پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ صفا سے آپ یہ دعا کریں، یہاں اس میں صحیح کے اندر نہ استباح ہے نہ رمل ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کا وضو نہیں ہے تو کر لیں تو بہتر ہے، جگہ جگہ وضو کا انتظام بھی ہے، لیکن وضو نہیں ہے تو صحیح میں وضو لازمی نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی صحیح ہو جاتی ہے، بہتر ہے آپ وضو کر لیں کیونکہ ہر جگہ انتظام ہے۔ صفا سے چلیں آپ دیکھیں کہ 2 پیسیج ہیں، داہنی طرف سے لوگ جاتے ہیں اور بائیں طرف سے آتے ہیں۔ آپ جس طرح اور لوگ چل رہے ہیں صحیح کی نیت کر کے، اللہ تعالیٰ میں خالص تیری رضا کے لیے صحیح کر رہا ہوں، میری صحیح کو قبول فرما، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس طرح کرا دیجئے۔ جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس مقام پہ مانگی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس دعا میں، یہ بہت بہترین دعا ہے، علماء نے لکھا اس سے بہتر کیا دعا ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مقدس مقامات میں مانگی ہیں، اس کے چپے چپے پہ، اس کے ذرے ذرے پہ، ان دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کر لیں۔ ان سے اچھی تو دعا ہم نہیں مانگ سکتے، لیکن اپنی حاجات، اپنی پرسنل حاجات اللہ کے سامنے ضرور رکھیے گا۔ آہستہ آہستہ آپ چلیں گے۔ صحیح جب آپ کرتے ہیں تو صفا اور مروہ کے درمیان آپ دیکھیں گے چلتے چلتے آپ کو اوپر آسمان کی طرف دیکھیں گے تو گرین آپ کو راڈس، لائٹس ملیں گی۔ وہ گرین لائٹ اس بات کا اشارہ ہے جس جگہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ تیز دوڑی تھیں، چونکہ وہ نشیبی علاقہ تھا، جب وہ دوڑ رہی تھیں تو ان کی نظر حضرت اسماعیل پہ تھی، اور اس چونکہ نشیب تھا تو اس جگہ سے جب وہ گزرتی تھی تو حضرت اسماعیل ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، تو تیز دوڑتی تھیں وہ۔ اللہ کو یہ ادب اتنی پسند آئی کہ ہمیں حکم دیا کہ تیز دوڑیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس ہرے جو راڈس لگے ہوئے وہاں سے آپ اپنی رفتار تیز کیجئے، اور جہاں تک وہ ہری روشنی ہے وہاں تک آپ تیز دوڑیے تھوڑا سا، اور پھر اپنی چال پہ آ جائیے۔ خواتین کے لیے حکم نہیں ہے، خواتین کے لیے ہے کہ وہ اپنی درمیانی چال جیسے چل رہی ہیں چلتے رہی ہیں۔ صحیح میں بھی کوئی خاص دعا نہیں۔ دیکھیے صفا سے مروہ پہنچے، 1 چکر، مروہ پہ پہنچ کے تھوڑا سا آرام کیجئے، تازہ دم ہوئیے، دعا کیجئے، اور اس کے بعد صفا پہ آ جائیے 2 چکر۔ ایسا نہیں ہے کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 1 چکر، بلکہ صفا سے آپ نے شروع کیا، مروہ پہنچے، 1 چکر پورا ہوا، مروہ سے واپس صفا ہے۔ واپس آتے وقت بھی آپ کو وہ گرین لائٹس ملیں گی اوپر چھت کے اوپر، اس لائٹس کے درمیان آپ تھوڑا سا اپنی چال کو تیز کر دیں گے، تھوڑا تیز قدم دوڑیں گے، اور اس کے بعد آپ صفا پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ 7 چکر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا آپ صحیح کریں گے۔ آپ دیکھیں گے جو ویل چیئر پہ ہوتے ہیں، جو ضعیف ہوتے ہیں، ان کے لیے بیچ میں ایک الگ پیسج بنایا گیا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی خواتین یا ایسے بزرگ ہیں جو ویل چیئر پہ ہیں یا آپ ویل چیئر لے کے گئے ہیں تو ان کو اسی پیسج میں رکھیے گا جو ان کے لیے مختص ہے، جو ان کے لیے ریزرو ہے۔ آپ نے صحیح کی ابتدا صفا سے کی تھی، صحیح کی انتہا مروہ پہ ہوگی۔ مروہ پہ آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے، وہاں پہ آپ پھر دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر تو نے مجھے صحیح کرائی۔ صحیح کے درمیان جو دعائیں آپ مانگیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ ہر جو دعا چاہیں گے مانگیں، لیکن لکھا ہے علماء نے 3 اور 4 کلمے کا ورد زیادہ کیجئے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی پاکیزگی بیان کیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہ سے دعا مانگیے، اللہ کی کبریائی اور پاکیزگی بیان کیجئے، جگہ جگہ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ اس طرح مروہ پہ آپ کا عمرے کا یہ رکن بھی پورا ہو گیا، یعنی احرام اور تلبیہ، طواف، صحیح۔ اب احرام سے باہر آنے کے لیے آپ کو اپنے بالوں کو حلق کرانا ہے۔ بہترین یہ ہے کہ آپ حلق کرائیے، پورے بال کو شیو کرائیے۔ کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی اسکن کی ڈیزیز ہے، کوئی اور دوسری مجبوری ہے تو وہ اپنے بالوں کو ٹرم بھی کرا سکتا ہے، جسے ہم قصر کہتے ہیں اصطلاح میں۔ آپ باہر نکلیے تو آپ کو حجام کی دکانیں ملیں گی، یا آپ لوٹ آئیں اپنے راستے میں، اپنے ہوٹل کے راستے میں آپ کو حجام کی دکانیں ملیں گی۔ پہلی فرصت میں آپ احرام سے باہر آئیے، آپ جب ٹرم کرا لیں اپنے بال یا حلق کرا لیں جو بہتر ہے، اس کے بعد آپ احرام سے واپس آ گئے۔ احرام کی حالت میں آپ اپنی خواتین کے بال نہیں کاٹیں گے،
اس بات کا خیال ہے کہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، ایک دوسرے خواتین کے بال کاٹنے لگتی ہیں۔ پہلے کوئی خاتون احرام سے باہر آئے، باہر آنے لیے کیا ضروری ہے؟ جس طرح مرد بال کاٹتے ہیں اسی طرح ایک کونے میں جا کے وہاں جگہ جگہ کرٹنز بھی آپ کو لگے ملیں گے، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے خاتون اپنی چوٹی کو آگے کریں اور ایک پوروے کے برابر بال، وہاں پہ بہت سی خواتین کھڑی ہوتی ہیں مدد کے لیے، ان سے کٹوا لیں، یا جو احرام کی حالت میں نہیں اس سے اپنے بال کٹوا سکتی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ مرد جو ہے اپنی بیوی کے بال احرام کی حالت میں کاٹ دے گا، ایسا نہیں، جب تک مرد احرام سے واپس نہیں آئے گا، اپنا حلق نہیں کرا لے گا، اس وقت تک نہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مرد حضرات اپنا حلق کرا لیں، اس کے بعد اپنی خواتین کے وہ بال خود کاٹ سکتے ہیں، ایک پور کے برابر خواتین باہر آ جائیں گی۔ اب جا کے آپ اپنے ہوٹل پہ، اپنے مقام پہ غسل کیجئے، نہائیے، اپنے کپڑے پہنیے، کرتا پاجامہ جو بھی آپ پہنتے ہیں، جو آپ کو کمفرٹیبل لباس ہو، یہ آپ کا عمرے کا میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا۔ میں ایک بار پھر آپ سے یہ عرض کروں گا، اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم ایسا آپا دھاپی اور جلد بازی نہ کریں کہ ہم سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ دیکھیے اس مقام پر اگر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 گناہ ہے تو کسی کو تکلیف دینے کا عذاب بھی ایسا نہ ہو کہ 1,00,000 گناہ ہو، اس کا پنشمنٹ بھی بہت سیویئر ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کا حتی الامکان کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے بار بار آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں طواف کرتے وقت حجر اسود کو چومنا، میں نے دانستہ اس کا ذکر نہیں کیا، میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ میں تجربے کی بنیاد پہ میرے بہت سارے ساتھی اور بہت لوگ جو ہو کے آئے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ اب اتنا ازدحام ہونے لگا، اس قدر بھیڑ ہونے لگی کہ آپ وہاں جائیں گے، کوشش کریں گے اس کو چومنے کی، تو اس میں جب تک آپ کو تکلیف نہیں ہوگی یا دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کوشش کیجئے، یہ عمرے کا حصہ نہیں، یہ حج کا حصہ نہیں ہے، ضروری نہیں کہ آپ حجر اسود کو چومیں، بلکہ جب بھی آپ طواف کرتے ہیں، تو میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ طواف کرتے وقت جب بھی آپ حجر اسود کے سامنے آئیں تو آپ اپنی ہتھیلیاں اس طرف کر کے بسم اللہ اس طرح اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیجئے۔ اور طواف کی ابتدا کرتے وقت بھی ہم کیا کرتے ہیں، حجر اسود کے سامنے آ گئے اور ہم نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، جیسے نماز میں داخل ہوتے نیت کرتے وقت بس پہلی بار کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، حجر اسود کی طرف ہم نے ہاتھ کیا، اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیا، بوسہ لے لیا، یہ اتنا ہی ثواب ہے جیسے حجر اسود کو چومنا ہے۔ لیکن حجر اسود کو چومنے میں ہم دوسرے کو تکلیف دیں، دوسرے کو پریشان کریں، گرائیں، ایک دوسرے کے اوپر چلیں، ایک دوسرے کے کندھے پہ چڑھ جائیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ کوئی ایسا عمل جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، دوسرے کو جسمانی تکلیف پہنچائیں، کسی کے کوہنی لگے، کسی کو تکلیف پہنچے، یہ مناسب نہیں ہے، اس کا خیال رکھیں۔ ہاں اگر کبھی آپ کو موقع ملے، آپ جوان ہیں، تندرست ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بغیر کسی کو تکلیف دیے حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں، تو وہاں پہ اتنے دن ہیں، 40 دن 42 دن ہیں، جب موقع ملے آپ یہ عمل کر لیجئے۔ لیکن خواتین ضعیف حضرات کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ ایسا نہ کریں، بلکہ وہ جہاں ہیں، جس جگہ ہیں طواف کرتے وقت، اس وقت وہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت حجر اسود کے سامنے آئیں تو ہر چکر پر حجر اسود کی طرف ہتھیلیاں کر کے اس کو بوسہ دے لیجئے، اسے استلام کہتے ہیں۔ یہ آپ کو میں نے عمرے کے تعلق سے پوری بات بتائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو قبول کرے۔ عمرے میں جتنی چیزیں ہیں آپ ان کو پڑھیے، تیاری کیجیے، حج کی جو کتابیں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، آپ ان کو پڑھ لیجیے اچھی طرح سے۔ کوشش یہ کیجیے کہ اس سفر حج میں آپ سے کوئی بھول چوک نہ ہو، آپ سے کوئی چیز رہ نہ جائے، آپ بعد میں آپ آ کے افسوس کریں کہ مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی۔ پوری تیاری دیکھیں، ہم اپنے دنیاوی معاملات کی کیسے تیاری کرتے ہیں، ہمارے بچوں کے کمپٹیشن ہے کتنی تیاری کرتے ہیں، ہمارے یہاں شادی ہے تو مہینوں پہلے تیاری کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو دنیا، شادیاں تو بار بار ہم کرتے ہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کی، لیکن سفر حج تو غالباً ایک ہی بار ہوتا ہے، تو اس کی تیاری شادیوں سے، فنکشن سے، عید سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ غفلت ہماری طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس غفلت کو معاف کرے، اور جتنے عازمین حج جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حج اور عمرے کو قبول فرمائے، اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو جو حج پہ نہیں جا پا رہے، ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے فیض پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔